4 जून 1984 की सुबह 10 और 11 बजे के दरमियान एक ट्रेन शाहराह फैसल कराची पर कॉलोनी गेट के कब्रिस्तान के नजदीक एक 30 साल खातून के परखचे उड़ाती हुई गुजर गई। खातून की शिनाख्त कुर्रतुल ऐन हैदर की किताब शीशे के घर की मदद से हुई, जो मरते वक्त उसके हाथ में थी। किताब पर उसका नाम सारा शगुफ्ता और घर का पता वजाहत से तहरीर था। मरहुमा के हाथ में अगरबत्तियों का एक पैकेट भी था, जो वो उसी कब्रिस्तान में अपनी वालदा की कब्र पर जलाने के लिए जा रही थी। सारा शगुफ्ता के शुमार उर्दू की जदीद शायरात में होता है। वो 31 अक्टूबर 1954 को गरजाक गुजरांवाला में पैदा हुई। उर्दू और पंजाबी में नस्ली नज़में तख्लीक की। गरीब और अनपढ़ खानदानी पस मंजर के बावजूद वो पढ़ना चाहती थी, मगर मैट्रिक भी मुकम्मल न कर सकी। उनकी सौतेली माँ, कम उम्र की शादी और फिर मजीद 3 शादियों ने उन्हें सख्त ज़हनी अज़ियत में मुब्तला कर दिया। नतीजतन उन्हें दिमागी अमराज के अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उन्होंने खुदकुशी की नाकाम कोशिश की। खुदकुशी की ये कोशिश मुख्तलिफ मौकों पर 4 बार दोहराई गई। बिलाखिर 4 जून 1984 को उन्होंने कराची में ट्रेन के नीचे आकर जान दे दी। दुखों और गमों की तजसीमकारी मुमकिन होती तो उस मुजस्सम का नाम सारा शगुफ्ता होता। पैदाइश के बाद दुनिया की सितम ज़रीफियों को सारा से इश्क हो गया। सारा का बाप एक मुफलिस व नदार कोचवान था, जो गरजाक तांगा स्टैंड से नवाब चौक तक तांगा चलाता। मर्दों की शक्ल में उसे उसके अरमानों के खून करने वाले किरदार मिले। उसका कलम जहर उगलने लगा, जिन्हें ज़माना नज़मों की सूरत पड़ने लगा। ज़माने की चीरादस्तियों से उकताकर आखिरकार वो इस जहान को खैराबाद कहकर चली गई। इस खुदकुशी के मोड़ तक पहुंचते हुए उसे किन किन गलियों के मोड़ मुड़ने पड़े, देखते हैं। सारा शगुफ्ता की पैदाइश के कुछ अरसे बाद ही उनका वालिद घर भर छोड़कर चला गया। उनकी वालदा बच्चों को लेकर कराची आन बसी। गुर्बत और मुफलिसी की बदौलत वो सिर्फ 8वीं जमात तक ही तालीम हासिल कर सकी। 1968 में सिर्फ 14 साल की उम्र में सारा की शादी उनके खानदानी रिश्तेदार मोहम्मद अरशद से कर दी गई, जबकि दूसरी और तीसरी शादी अहमद जवेद और अफजाल अहमद से बिलतरतीब हुई, और फिर मां के इसरार पर एक जागीरदार सईद अहमद से भी शादी कर दी गई। इस शादी से इनके 3 बच्चे हुए। शोहर के नारवा रवैये के बावजूद उन्होंने मैट्रिक का इम्तहान पास कर लिया। सारा के जालिम शोहर ने उसको उसके बाप की तदफीन की रसूमात में भी शामिल न होने दिया, और सारा को पाइप के साथ इंतहाई बेदर्दी से इतना मारा कि वो बेहोश हो गई। रात को होश आया तो दीवार फलांकर बाप की मैयत देखने चली गई। वापस आई तो शोहर ने फिर पाइप से पिटाई की। सारा के इस पहले शोहर का किरदार भी मशकूक था। इसने अपने शोहर से बमुश्किल अपनी भांजी की इस्मत भी बचाई। किस्मत सारा के साथ घनौना खेल खेल रही थी। तंग आकर सारा ने शोहर से तलाक ले ली, और सारा का शोहर 3 बच्चों को अपने साथ ले गया। अदालत के जरिए सारा ने इन्हें वापस ले लिया, मगर शोहर की चालबाजी की बदौलत वो दोबारा बच्चों से महरूम हो गई। 1970 में सारा ने कराची में महकमा बहबूद आबादी और खानदानी मनसूबाबंदी में नौकरी कर ली। वहां एक नौजवान शायर से जान पहचान हुई, जिसके जरिए अदबी हलकों तक सारा की रसाई हुई। शोहर ने नौकरी छुड़वा दी, बात फाकों तक आन पहुंची। सारा अपनी इस वारदात को अपनी किताब आंखें में सफ़ा 186 पर यूं लिखती हैं। एक शाम शायर साहब ने कहा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। फिर एक रोज़ रेस्तोरां में मुलाकात हुई। उसने कहा, शादी करोगी? दूसरी मुलाकात में शादी तय हो गई। अब काजी के लिए पैसे नहीं थे। मैंने कहा, आधी फीस तुम कर्ज ले लो और आधी फीस मैं कर्ज लेती हूँ। चूंकि घर वाले शरीक नहीं होंगे, मेरी तरफ के गवाह भी लेते आना। एक दोस्त से मैंने उधार कपड़े मांगे और मुकर्ररा जगह पर पहुंची और निकाह हो गया। काजी साहब ने फीस के अलावा मिठाई का डिब्बा भी मंगवा लिया, तो हमारे पास 6 रुपए बचे। बाकी झोंपड़ी पहुंचते पहुंचते 2 रुपए बचे। मैं लालटेन की रोशनी में घूंघट काढ़े बैठी थी। शायर ने कहा, 2 रुपए होंगे? बाहर मेरे दोस्त बगैर किराए के बैठे हैं। मैंने 2 रुपए दे दिए। फिर कहा, हमारे यहाँ बीवी नौकरी नहीं करती, नौकरी से भी हाथ धोने पड़े। घर में रोज तालीम याफ्ता शायर और नकाद आते और इलियट की तरह बोलते। कम से कम मेरे खमीर में इल्म की वहशत तो थी ही, लेकिन इसके बावजूद कभी कभी भूख बर्दाश्त न होती। रोज घर में फलसफे पकते और हम मंतक खाते। रचगी के आलम में मालिक मकान ने मुझे अस्पताल छोड़ा। मेरे हाथ में दर्द और 5 कड़कड़ाते नोट थे। उसके बच्चे ने आंख खोलने के कुछ देर बाद ही आंखें मूंद ली।
سارا نے نرس سے کہا کہ میرا مردہ بچہ تمہارے پاس امانت ہے، میں گھر سے پیسے لے کر آتی ہوں۔ بخار کی حالت میں جیسے تیسے سارا گھر پہنچی۔ شاعر صاحب اپنے دوستوں کے ہمراہ آئے۔ سارا نے انہیں بتایا کہ لڑکا پیدا ہوا تھا، مر گیا ہے۔ شاعر نے سرسری سنا اور اپنے نقادوں کو بتایا۔ کمرے میں 2 منٹ خاموشی رہی اور تیسری منٹ گفتگو شروع ہوئی۔ فرائڈ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ راں ابو کیا کہتا ہے؟ سادی نے کیا کہا ہے؟ اور وارث شاہ بہت بڑا آدمی تھا۔ سارے کہتے ہیں مجھے لگا جیسے یہ سارے بڑے لوگ تھوڑی دیر کے لیے میرے لہو میں رکے ہوں، اور راں ابو اور فرائڈ میرے رحم سے میرا بچہ نوچ رہے ہوں۔ اس روز علم سارا کے گھر میں پہلی بار آیا تھا اور اس کے لہو میں کہے لگا رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی میرے بچے کا جنم دیکھو۔ سارا وہاں سے بھاگی اور ایک دوست سے اس نے 300 قرض لیے۔ ہسپتال پہنچی، بل 295 روپے بنا تھا۔ اب پھر اس کے پاس 5 روپے اور مردہ بچہ تھا۔ سارا نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ لوگ چندہ اکٹھا کر کے بچے کو کفن دیں اور اس کی قبر کہیں بھی بنا دیں، میں جا رہی ہوں۔ بچے کی اصل قبر تو سارا کے دل میں بن چکی تھی۔ اس دن سارا نے ایک نظم لکھی، لیکن اس نے کہا کہ مجھے کوئی شاعرہ نہ کہے۔ سارا نے اپنی نثری نظموں میں عورت کے کرب کو لفظوں کے ملبوس میں قارئین کے لیے پیش کیا اور جلد ہی ان کی نظمیں اردو کے سنجیدہ قاریوں میں مقبول ہونے لگیں۔ ان کی نظموں میں باغیانہ پن، کاٹدار لہجہ اور عورت کی ہونے والی تذلیل کے بیانیے نے دنیا کو چونکا کر رکھ دیا۔ اسی عہد میں سارا کی دوستی معروف نسوانی حقوق کی علمبردار اور سندھی شاعرہ عطیہ داؤد اور عورتوں کی آزادی کی نقیب فہمیدہ ریاض سے بھی استوار ہو گئی۔ سارا شگفتہ کا پہلا مصرع کچھ یوں تھا: نابینا کی جھولی میں 2 روشن آنکھیں ہوتی ہیں۔ کچھ عرصے بعد سارا کو ایک اور نثری نظم نگار نے شادی کی پیشکش کر دی۔ اس بات کا جب پہلے شوہر کو پتہ چلا تو اس نے سارا کو طلاق دے دی۔ عدت پوری ہونے کے بعد اسی نثری نظم نگار نے سارا سے دوبارہ شادی کی پیشکش کی، جو اس نے قبول کر لی۔ شادی کے بعد اس شوہر نے بھی سارا پر ظلم و تشدد شروع کر دیا۔ سارا نے اس سے بھی طلاق لے لی، مگر اس شوہر کے غیر انسانی رویے نے سارا کو ذہنی مریضہ بنا دیا۔ اسے کئی بار ذہنی امراض کے ہسپتال میں داخل کروایا گیا، جہاں اسے بجلی کے جھٹکے دیے جاتے تھے۔ وہ ذہنی مریضہ تھی، مگر اسے پاگلوں کے ساتھ رکھا گیا۔ اس طلاق کے بعد اس نے خودکشی کی 5 کوششیں کی۔ سارا کی والدہ نے سارا کی شادی ایک جاگیردار سے کر دی، وہ بھی اذیت پسند ہی نکلا۔ سارا نے اس سے بھی لے لی۔ زندگی کے آخری حصے میں سارا کو ایک اچھا دوست مل گیا، جس نے اسے رہنے کے لیے مکان اور مالی امداد مہیا کی، مگر اس عرصے میں وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکی تھی۔ رہی صحیح کسر اس کی باغیانہ شاعری نے پوری کر دی، جس میں اس نے آمرانہ حکومت کے خلاف نظمیں لکھی، جس پر اسے گرفتار کر کے لاہور قلعے کے تہہ خانوں میں مقید کر دیا گیا۔ 40 دن کی اس قید نے اسے مزید منتشر کر کے رکھ دیا۔ اس کی نظموں کے مجموعوں میں آنکھیں اور نیند کا رنگ شامل ہیں۔ امرتا پریتم اس کی شاعری اور زندگی سے واقف تھیں۔ انہوں نے سارا کی زندگی اور شاعری پر ہندی اور انگریزی میں 2 کتب لکھی، جن میں ایک تھی سارا اور دوسری لائف اینڈ پوئٹری آف سارا شگفتہ شامل ہیں۔ پاکستان میں احمد سلیم نے مردہ آنکھیں زندہ ہاتھ کے عنوان سے کتاب شائع کی۔ اسی طرح سارا کی پنجابی شاعری پر مشتمل مجموعہ لکن مٹی اور بھارت سے میں ننگی چنگی منظر عام پر آئی۔ اسی طرح انور سنگھ رائے نے 1997 میں ذلتوں کے اسیر اور 2016 میں ان کی اہلیہ عذرا باز نے درد کا محل وقوع کے عنوان سے کتاب تحقیق کی۔ 2020 میں ڈاکٹر فہیم شناس کاظمی نے کلیات سارا شگفتہ کے عنوان سے ایک ضخیم کتاب مرتب کی۔ پاکستان اور بھارت کے ادبی حلقوں میں سارا کی مظلومیت پر اردو ناٹک بھی تحریر کیے گئے۔ سارا کا سارا آسمان ایک اور اردو کھیل جو دانش اقبال نے تحریر کیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے ایک ڈرامہ سیریل آسمان تک دیوار پیش کیا، جسے نور الہدیٰ شاہ نے تحریر کیا تھا۔ پروڈیوسر سر ہارون رنگ تھے اور سارا شگفتہ کا کردار شاہانہ تاجور نے ادا کیا تھا۔ تنہائیوں کی آخری قسط دیکھ رہی تھی۔ میڈیا ملک، پیک فرینز بسکٹس اور بایو ایکٹیو برائٹ بنانے والوں کے تعاون سے۔ لیکن اگلے ہفتے سے ہم آپ کے لیے ایک نیا سلسلے وار اردو کھیل شروع کر رہے ہیں، آسمان تک دیوار۔ صدیوں سے میں زمین کی آنکھوں میں پھیلے خوابوں کو ایک ایک کر کے چن رہا ہوں۔
میرے سامنے شاہ بٹھائی سچل سرمست، بلے شاہ اور سلطان باہو کے پیروں کے نشان دور دور تک پھیلے ہیں۔ پیروں کے یہی نشان مجھے ان خوابوں کی سمت لے جاتے ہیں۔ سندھ دریا کے پانی پر تیرتی کشتیوں کے چپو چلاتے بازوں کے خواب، سروں پر پانی سے بڑے کھڑے اٹھا کر چلنے والی دوشیزاؤں کے گج میں جھلملاتے آئینوں کے خواب، تپتی دھوپ میں ننگے پاؤں چل۔ آصف فرخی کہتے ہیں کہ مرتا پریتم نے مجھ سے سارا کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ جدید شاعری کی میوز ہے جو مجسم ہو کر سامنے آ گئی ہے۔ وہ بدن دریدہ سہی، کرب آگہی کی قتیل بھی تو تھی۔ سارا شگفتہ کی شخصیت اور شاعری میرے نزدیک دو گنا اہمیت کی حامل ہے، ایک باطنی ادبی و شعری خصوصیات کی بنا پر، اپنے لحن اور لغت کے انوکھے پن کی بنا پر، اور دوسرے اس لیے کہ ایک فرد اور ایک ذات محض کے علاوہ سارا شگفتہ ایک علامت بن گئی ہے۔ سارا کے اسلوب شعر کا اس کے اسلوب حیات سے آئینے اور عکس کا رشتہ ہے۔ وہ اپنی نظموں میں اپنی واردات کا فوری بے لاگ پن کے ساتھ اظہار کرتی ہے۔ وہ ایک کیفیت کو اس کے فوری تاثر ہی میں گرفت میں لے آنے اور خیال کی ایک رو کا پیچھا کرتے کرتے اس کے تلازی میں جمع کرنے کی زیادہ قائل تھی، اور اظہار کے ان راستوں پر چلنا پسند نہیں کرتی تھی جہاں فنی نظم و ضبط کلاسیکی پختگی میں ڈھل جاتا ہے۔ یہ تمام تحریریں الگ الگ منظومات سے زیادہ ایک طویل شاعرانہ آبتی معلوم ہوتی ہیں۔ ایسی ڈائری جس میں ایک شاعرہ اپنے روز و شب کا حساب لکھ رہی ہے، اس کا تعلق جدید شاعری کی ایک قلم روز سے بھی بنتا ہے، جسے سلیویا پلیتھ اینڈ سیکسٹن اور جان بیری مین جیسے ناموں کے حوالے سے شعر اعتراف یا کنفیشنل پوئٹری کہا گیا ہے، کہ یہاں شاعر ٹی ایس ایلیٹ کی طرح دکھ بھوگنے والی ذات اور شعر کہنے والی ذات میں ایک غیر شخصی تفریق پر اصرار نہیں کرتا، بلکہ شاعری کو اپنے کرب ذات کے بہت قریب سے گزار کے ڈھالتا ہے۔ اس میں کوئی کلام نہیں کہ سارا نے شعری قوت و توانائی کا ایک نیا سرچشمہ تلاش کیا تھا، لیکن یہ سوال بحث طلب ہے کہ وہ اس کے تمام امکانات کو بروئے کار لا سکی یا نہیں۔ اس کے ہاں بعض اوقات ایسے مصرے بھی ملتے ہیں جو ریت میں چمکتے ہوئے سیماب کی طرح ہمیں متحیر کر دیتے ہیں، جیسے پرندے کا چہچہانا ہی میرا جنم دن ہے۔ انگریزی ادب میں اگر تانیسی فکر کی نمائندہ سلیویا پلاٹ کو مانا جاتا ہے تو اردو ادب میں بھی تانیسیت کے اظہار میں ایک نمائندہ آواز سارا شگفتہ کی ہے۔ ان دونوں کی شاعری اپنے ذاتی تجربات اور مشاہدات کے گرد گھومتی ہے۔ سلیویا کی شاعری ڈپریشن اور خودکشی کے موضوعات کے ساتھ ساتھ عورت ذات سے جڑے تمام خوابوں اور عذابوں کی شاعری ہے۔ وہ اپنی محدود زندگی میں لامحدود خیالات کی شاعری کرتی تھی۔ ایک غیر معمولی اور غیر روایتی سوچ کی مالکہ اپنی موت کے بعد ادب کی دنیا میں پیدا ہوئی۔ سلیویا پلاٹ نے عورت ہونے کے تمام سہانے اور ڈراؤنے منظر دیکھے بھی اور برتے بھی، اور ان کو بیان کرنے کی جرات بھی رکھی۔ اس نے عورت کی نامرادی اور مظلومی کو اپنا موضوع سخن بنایا۔ اس نے لکھا کہ میرا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ میں عورت پیدا ہوئی۔ سلیویا پلاٹ کی شادی برطانوی شاعر ٹیڈ ہیوز کے ساتھ ہوئی، مگر جلد ہی دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ اپنے شاعر شوہر کی بے وفائی کے نتیجے میں شدت جذبات کے باعث وہ ذہنی ڈپریشن کی مریضہ بن گئی۔ اس نے متعدد بار اپنی جان لینے کی کوشش کی، اور پھر 31 برس کی عمر میں سلیویا نے اپنی زندگی ختم کرنے کے انتہائی قدم کو اپنی زندگی کی تکمیل سمجھتے ہوئے اس دنیا سے کنارہ کر لیا۔ دوسری طرف سارا کے ساتھ اس کی ناکام شادیاں، شوہروں کی طرف سے ملنے والی اذیت، نفسیاتی دباؤ، بے باک نظمیں، آمرانہ حکومت، گرفتاری، ذہنی امراض، شدید ڈپریشن، اور اس کے بعد ٹرین کے سامنے کود کر جان قربان کر دینا، دونوں شاعرات میں ایک مماثلت قائم کرتا ہے۔ سارا شگفتہ کی ایک نظم دیکھیے۔ آتش دانوں سے اپنے دہکتے ہوئے سینے نکال، ورنہ آخر دن آگ اور لکڑی کو اشرف المخلوق بنا دیا جائے گا۔ سارا شگفتہ کی ایک نظم چاند کا قرض دیکھیے۔ ہمارے آنسوؤں کی آنکھیں بنائی گئیں
اور ہم نے اپنے اپنے تلاطم سے رسہ کشی کی اور اپنا اپنا بین ہوئے۔ ستاروں کی پکار آسمان سے زیادہ زمین سنتی ہے۔ میں نے موت کے بال کھولے اور جھوٹ پہ دراز ہوئی۔ نیند آنکھوں کے کنچے کھیلتی رہی، شام دوگلے رنگ سہتی رہی، آسمانوں پر میرا چاند قرض ہے۔ میں موت کے ہاتھ میں چراغ ہوں، جنم کے پہیے پر موت کی رت دیکھ رہی ہوں۔ زمینوں میں میرا انسان ہے، سجدوں سے سر اٹھا لو، موت میری گود میں بچہ چھوڑ گئی ہے۔ یہ کراچی کا وہ قبرستان ہے جہاں پہ سارا شگفتہ محو آرام ہے۔ محو قبرستان کی یہ ویڈیو میں شکر گزار ہوں عرفان صاحب کا، انہوں نے بڑی محبت سے یہ ویڈیو مجھے بھیجی۔ شکریہ۔